नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, वेलकम है रमज़ान स्पेशल के आज के इस नशिस्त में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वुसअत और रहमत जो कि कुरान मजीद की आयत है, व रहमती वसीअतु कुल्ल शै, क्या मुलाहिज़ा करने के बाद आज हम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त, रहमत, आपके बिहेवियर से रिलेटेड अहादीस मुबारका और आपकी ज़िंदगी की छवि की तरफ देखते हैं, और उस छवि से हम अपने आप को, अपने अहवाल को, अपने रिलेशनशिप बिहेवियर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो आज की नशिस्त है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बेमिसाल ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन फरमाया। मज़ीद फरमाया कि तमाम जहानों के लिए आप रहमत हैं। फिर कुरान मजीद ने फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस, बेशक तुम्हारे पास तुम में से एक बरगज़ीदा बाअज़मत रसूल तशरीफ़ लाए, तुम्हारा तकलीफ़ व मुशक्क़त में पड़ना उन पर सख्त गिरा गुज़रता है। ऐ लोगों, वो तुम्हारे लिए भलाई और हिदायत के बड़े तालिब व आरज़ूमंद रहते हैं, और मोमिनों के लिए नहायत ही शफ़ीक, बेहद रहम फरमाने वाले हैं। ये थी सूरह तौबा आयत नंबर 128। अब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वेरियस गोशे हम देखते चले जाएंगे, और उन गोशों से हमने अपनी ज़िंदगी में क्या अप्लाई करना है वो हम अख़ज़ करते चले जाएंगे और प्रैक्टिकली अप्लाई करते जाएंगे जितना हो सके अपनी ज़िंदगियों में। सबसे पहले जो है, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा कराम पर रहमत व शफ़क़त। हुज़ूर अलैहिस्सलाम सहाबा कराम के लिए ढाल हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के लिए बयान करदा एक मुख्तसर जुमला माना के अदबार से बहुत अजीम है। आप फरमाते हैं इन्ना आमनतुन ली असहाबी, मैं अपने सहाबा के लिए ढाल हूँ, प्रोटेक्शन हूँ। मेहनत व मुशक्क़त की तलक़ीन रहमत का आईनादार है। जब आका अलैहिस्सलाम रहमत और मेहनत और मुशक्क़त के लिए फरमाते तो वो रहमत का एक पैकर था कि तुम मेहनत करना ताकि तुम्हारे आमाल भी बढ़ते चले जाएं, उसमें फिर इखलास भी आता चला जाएगा, तुम जन्नत की तरफ जाओगे। फिर वजूद मुस्तफ़ा आज़ाब इलाही से हिफाजत का ज़रिया था और है सहाबा कराम के लिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपना बोझ सहाबा कराम पर नहीं डालते थे। इससे सीख ये होती है कि इंसान अपना काम करे, दूसरे पर बोझ न बने। फिर सहाबा के बाद हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वातीन पर रहमत व शफ़क़त। सबसे पहले अहले खाना के साथ हुस्न सलूक। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, और मैं अपने घर वालों के लिए तुम में से सबसे बेहतर हूँ। अब आप देख लें कि आका अलैहिस्सलाम कैसे एक मयार, एक स्टैंडर्ड बयान कर रहे हैं। फिर फरमाया, ये तिरमिज़ी और सुनन ने इस हदीस को लाई। फिर फरमाया कि बेटी के साथ हुस्न सलूक करो। फिर फरमाया आम औरतों के साथ हुस्न सलूक करो, बीवियों से हुस्न सलूक करो, माँ का मकाम व मर्तबा जानो, अज़वाज मुताहरात पर हद दर्जा नरमी व रहमत का इजहार फरमाते, ख्वातीन के लिए तफरी की इजाज़त फरमाते। औरत ख्वाह माँ है, बीवी है, बहन है, बेटी है, ये मुआशरे की आम औरत, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन उम्मत की औरतों के साथ हर सतह पर शफ़क़त, रहमत के साथ पेश आने का दर्स ही नहीं दिया, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके एक बेंचमार्क हमें और इंसानियत को दे दिया। हत्ता कि जब सहाबा कराम जिहाद पर जाते तो हुजूर अलैहिस्सलाम उन्हें हिदायत देते कि दौरान जंग औरतों और बच्चों को कत्ल नहीं करना।
پھر خواتین پر تشدد کی ممانعت ہوئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئا قط بیدہ ولا امرات ولا خادما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ کہ کوئی وہ عورت ہو نہ کہ وہ کوئی خادم ہو. عورتوں کے بعد اب آ جائیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں پر رحمت و شفقت. اسلام کے رحمت و شفقت، امن اور سہولت پر مبنی دین ہونے کا یہ اظہار اطفال اصغار اور اولاد معاشرے کے چھوٹوں پر بھی نافذ ہو رہا ہے. اور آقا علیہ السلام کیسے نوجوانوں کے لیے رحمت، شفقت، نرمی، محبت، سہولت اور ملاطفت کے حوالے سے بھی آپ کی زندگی سامنے آتی ہے. سب سے پہلے تو رحمت الہی کا حصول اولاد پر رحمت سے مشروط ہے. اگر اللہ سے رحمت چاہیے تو اولاد پہ رحمت کرو. حضور علیہ السلام بچوں پر سب سے زیادہ شفیق تھے. دوران عبادت بچوں کی دلجوئی فرماتے، حسنین کریمین سے اظہار محبت فرماتے، بچوں سے بے حد عفو درگزر کا اظہار کرتے. حضرت ام قیس رضی اللہ عنہ اپنے شیر خوار بچے سمیت حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونے کا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ وہ اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، اور جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا یعنی شیر خوار تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے گودی میں لے لیا اور اس نے آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا. آپ علیہ السلام نے پانی منگوا کر اسے بہا دیا اور اسے دھویا نہیں اور کچھ نہیں فرمایا. آپ دیکھ لیں کہ اگر آدمی سرپرائز ہو جائے، شوق ہو جائے، پیشاب کر دیا جائے تو مسجد میں، وہ بھی آپ علیہ السلام نرم رہے. یہ شفقت و محبت کا اینگل. بچوں کی تعلیم و تربیت کا اسلوب، بچوں کی نفسیات کے مطابق ان سے سلوک کیا جائے. حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خدمت کی. آپ علیہ السلام نے کبھی مجھے اف تک نہیں کیا، کسی کام کرنے پر نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا، اور نہ تو فرمایا کہ یہ کیوں نہیں کیا. پھر بچوں کے سکون کے لیے عبادت کو مختصر کر دینا، بچوں پر رحم نہ کرنے والے سے اظہار لا تعلق کا. پھر بچیاں والدین کی بخشش کا باعث ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا چھوٹے بچوں کی مجالس نبویہ میں باقاعدہ شرکت ہوتی تھی. بچوں کے حقوق کی ادائیگی کا باقاعدہ اہتمام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس میں کھانے پینے کی تقسیم کے جو آداب بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ صاحب مجلس اس کی ابتدا دائیں جانب سے کرے اور یہ بھی کہ بڑوں سے کرے. پھر بچوں کے حوصلہ افزائی آقا علیہ السلام نے فرمایا بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام عذاب الہی سے نجات کا ذریعہ ہے. بچوں کے لیے دعا فرمائی آپ علیہ السلام نے. غیر مسلم بچوں پر اظہار شفقت فرمائی. بچوں کے اثرات بد سے حفاظت کے لیے دم تک کیا آقا علیہ السلام نے. حسنین کریمین کو دم فرماتے تھے. بچوں کے بعد اب آئیے آقا علیہ السلام کی فقراء و مساکین پر رحمت و شفقت. جذبہ رحمت سے محروم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بدبخت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو القاسم صادق و مصدوق اور اس حجرہ یعنی گنبد خضرہ کے مکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پکارتے ہوئے سنا لا تنزع الرحمت الا من شقی. رحمت کسی دل سے نہیں چھینی جاتی سوائے اس شخص کے جو شقا یعنی بدبخت ہو. ابو داؤد نے اپنی سنن میں یہ حدیث لائی. حصول رحمت دوسروں پر رحمت کرنے سے مشروط ہے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا. اعمال کی قدر و قیمت کا انحصار نرمی پر ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی برتنے والے کو پسند کرتا ہے. پھر کم زور طبقات رحمت الہیہ کا وسیلہ ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا
کہ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دیکھنے میں تو پراگندہ حال ہوتے ہیں، جنہیں دروازوں سے دھتکار دیا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لیں تو وہ اسے ضرور پورا فرما دیتا ہے۔ پھر دخول جنت کے سب سے پہلے حقدار کون ہیں؟ جنت میں میری امت کے مسلمانوں سے فقراء، غریب، مسکین لوگ امیروں سے 500 سال پہلے داخل کیے جائیں گے، اور یہ قیامت کے دن کا آدھا وقت ہوگا۔ اب آپ سمجھ لیں، پھر تعلیمات نبوی کا مرکزی نقطہ مساکین سے محبت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقراء سے محبت کرو اور ان کے پاس بیٹھا کرو، کیونکہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ جو ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے فقراء کا، غریبوں کا، اس میں اللہ بستا ہے، اور جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ پھر ان سے کنیکٹ ہوتا ہے۔ پھر آئیے فقراء کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیموں اور خادموں پر رحمت و شفقت۔ بیوہ عورت اور مسکین کے کاموں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ یہ فرمایا راتوں کو قیام کرنے اور دنوں کو روزے رکھنے والے کی طرح ہے۔ یتیم کی پرورش کرنے والی ماں کا اجر، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عورت تھی، میں وہ پہلا شخص ہوں گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہ پہلا شخص ہوں گا جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، مگر یہ کہ ایک عورت مجھ سے پہلے گزرنے لگے گی، میں اس سے پوچھوں گا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، تم کون ہو؟ وہ عرض کرے گی کہ میں وہ عورت ہوں جو اپنے یتیم بچوں کی پرورش کے لیے بیٹھی رہی، دوسرا نکاح نہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ابو یعلا نے المسند میں یہ حدیث لائی۔ یتیموں سے حسن سلوک کی ترغیب دی گئی ہے۔ غلاموں اور خادموں پر شفقت و رحمت آقا علیہ السلام فرماتے تھے۔ خادمین پر تشدد کی ممانت کی گئی ہے۔ آقا علیہ السلام کا مدینہ کے غلاموں اور باندیوں کے ساتھ محبت و رحمت پہ مبنی تھا۔ صبح فجر کے وقت آقا علیہ السلام جب مدینہ شریف اور مسجد نبوی سے باہر تشریف لاتے تو غریب مساکین اپنی چھاگل میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لے کے رہتے کہ یا رسول اللہ اپنا دست اقدس اس میں ڈال دیں، اور پھر ہم اپنے بچوں کو ایز اے میڈیسن اور ایز اے رحمت والا، یہ امن والا پانی پلائیں گے تاکہ وہ پھر جو ہیں بیماری سے بچیں۔ آقا علیہ السلام ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال دیتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ ان پڑھ لوگوں پر شفقت و رحمت ہے۔ اسلام کی رحمت، شفقت اور امن پہ مبنی دین کا کھلا اظہار یہ ہے کہ وہ سادہ لوگوں کے ساتھ جو دین کو نہیں جانتے، لوگوں کے سٹیٹس کو نہیں جانتے، آقا علیہ السلام نے ان پر بھی شفقت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ دوران نماز ایک اعرابی نے کہا، اے اللہ مجھ پر اور محمد پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فرما۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرا تو اعرابی سے فرمایا، تم نے ایک وسیع چیز کو تنگ کر دیا۔ اب آپ دیکھ لیں اصلاح کا طریقہ، گائیڈ لائنز کا طریقہ، کسی کو کریکٹ کرنے کا طریقہ۔ یہ بخاری نے صحیح میں حدیث لائی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت روائی کے لیے نماز مؤخر فرما دینا آقا علیہ السلام، دوسروں کی غریبوں کی حاجت کے لیے نماز کو بھی ڈیلے کر دیتے۔ پھر آئیے اب ان کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گناہ گاروں اور نافرمانوں پر شفقت و رحمت۔ گناہ کبیرہ کے مرتکب کے لیے بھی دعائے رحمت۔ یاد رکھیں ہم ساری چیز اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم بھی اس آئینہ دار، یہ بینچ مارک جو سنت نبوی کی ہے، اس کو اپنے اس رمضان المبارک میں اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ پھر گناہ گار مسلمانوں پر لعنت کرنے کی ممانت ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایک تھے کہ جو شراب ممانت ابھی بین ہوئی تھی اور ان سے 2 بار انہوں نے شراب پی لیا۔ صحابہ نے سن کے کہا کہ لعنت ہو ان پر، اے اللہ اس پر لعنت ہو، یعنی اے اللہ اس شخص کو اپنی رحمت سے مایوس کر دے، کیونکہ یہ شخص جرم کے سبب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سزا پانے کے باوجود باز نہیں آتا اور بار بار وہی گناہ کرتا ہے۔ یہ بات آقا علیہ السلام نے جب سنی تو فرمایا لا تلعنہ، اس پر لعنت نہ کرو،
یعنی اس کے حق میں رحمت حق سے محرومی کی بد دعا مت کرو، کیونکہ اللہ کی قسم میں تو یہ جانتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ گناہ سے ہمیں پرابلم ہونے چاہیے، گناہ گار سے نہیں۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار و مشرکین پر رحمت و شفقت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ مشرکین کے لیے بد دعا فرمائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے لعنت کرنے والا نہیں بنا کر بھیجا گیا، مجھے تو صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ قربان جائے آقا علیہ السلام پر۔ پھر فرمایا انما بعثت رحمت ولم ابعث عذابا، مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے نہ کہ عذاب بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پھر انتہائی ظلم پر بھی انتہائی رحمت کا اظہار، کفار کے اس قدر ظلم سے بھی آقا علیہ السلام اپنی رحمت کی اور بخشش کی چھاؤں اور بادل ان کے اوپر رکھتے۔ آقا علیہ السلام یہ دعا فرما دیتے، یا اللہ میری قوم جس نے مجھے زخمی اور لہو لہان کر دیا ہے اس کو معاف کر دے، ان سے انتقام نہ لے، یہ میری مقام و مرتبہ اور حق کو نہیں جانتے۔ بخاری نے یہ حدیث لائی ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب تو انسان تھے، اب جانوروں کی طرف، جانوروں پر رحمت و شفقت۔ انسان تو چلتے پھرتے ہیں، اب جانور کی طرف آقا علیہ السلام کی سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا اے انسانوں، کوئی بھی چلنے پھرنے والے جانوروں اور پرندہ جو اپنے دو بازوؤں سے اڑتا ہے ایسا نہیں ہے، مگر یہ کہ بہت سی صفات میں وہ سب تمہارے ہی مماثل طبقات ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا اپنے آپ پر نرمی اور ملاطفت کا سلوک لازم کر لو، کیونکہ جس کام میں نرمی ہو اللہ تعالیٰ اس کی شان اور قدر و قیمت کو بڑھا دیتا ہے، اور اس کام میں نرمی نہ ہو اس کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کم کر دیتا ہے۔ جنت و دوزخ کے فیصلے میں جانوروں کے ساتھ سلوک بھی دکھایا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام، عبداللہ بن عمر فرماتے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، اس نے اس بلی کو کسی جگہ بند کر دیا تھا یہاں تک کہ وہ بھوک سے مر گئی، وہ عورت اس کی وجہ سے دوزخ میں داخل کی گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جب تو نے اسے باندھا تو تو نے اسے کھلایا نہ پلایا، اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑا کہ وہ خود زمین میں کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ پھر آقا علیہ السلام نے جانوروں سے حسن سلوک اور خوف الہی کی علامت فرمائی ہے، جانوروں کو اذیت دینے کی ممانعت فرمائی ہے۔ جس نے کسی چیز پر رحم کیا، خواہ چڑیا کہ ذبیحہ پر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس پر رحم کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے تو وہ ایک بیل کو باندھ کر نشانہ بازی کے لیے تیروں سے مار رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس عمل کو سخت ناپسند فرمایا اور فرمایا لا تمثلوہ بالبہائم، جانوروں کا مسئلہ نہ کیا کرو، اسے جو ہے نشانہ نہ کیا کرو، یعنی کہ ان کی اعضاء کاٹ کر انہیں اذیت مت دو، ٹارچر نہ کرو انہیں۔ تو حاضرین محترم، یہ ساری جو سنت نبوی تھی وہ ہمارے لیے تھی کہ اس رمضان ہم یہ عہد کر لیں کہ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر لیں اور انسان کے لیے، مخلوق کے لیے نرم بن جائیں آقا علیہ السلام کے گائیڈ لائنز پر، تاکہ ہم بھی فلاح پر جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب پر جو ہم نے سنا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔